बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर खुशामदीद मेरे घर बैठे भाइयों और बहनों को, और जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। माशाअल्लाह सहरी का दस्तरख्वान लगा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मुताबिक ये बड़ा बाबरकत खाना है। तो अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ी खाएं लेकिन सहरी थोड़ी सी ज़रूर खानी चाहिए, चाहे आदमी पानी ही पी ले। आज का हमारा मौजू माशरे के हिसाब से एक बड़ा रेलेवेंट मौजू है। सब्र। सब्र क्या है? और बग़ैर मज़ीद तमहीद बांधे हुए मैं मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब से ये सवाल करूँगा, हज़रत सब्र की क्या तारीफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। आम तौर पर सब्र की जो तारीफ़ की जाती है कि कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, मुश्किल आ जाए, उसे बर्दाश्त करना और उस पर आहो बुका ना करना, ये सब्र कहलाता है। लेकिन सब्र की एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि जो चीज़ें नफ्स चाह रहा हो उससे अपने आप को रोकना, ये भी सब्र कहलाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुतलकन हमें बात समझा दी कि किसी मामले में भी सब्र करोगे और सब्र करते वक्त अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं, तो याद रखना कि सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम अपना इज्तिमाई रवैया, इनफिरादी हो या इज्तिमाई रवैया हो, हम देखते हैं कि जिन बातों पर हमें सब्र करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उन बातों में हम जल्दबाजी करते हैं, और जिन बातों में हमें जल्दबाजी करनी चाहिए उन बातों में हम सब्र इख्तियार करते हैं। यानी हमारा मामला इस वक्त बिल्कुल उलट हो चुका है। मैं अभी डॉक्टर अली इमरान साहब एक बात शेयर कर रहे थे, बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या है कि गार्जियन अखबार का एडिटर यहाँ पर पाकिस्तान विज़िट के लिए आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रेलवे ट्रैक की तरफ आया तो फाटक उस वक्त बंद था। तो उसने देखा कि तमाम गाड़ियां रुक गईं, लेकिन एक शख्स साइकिल सवार है, वो किसी न किसी तरह निकल कर पटरियों की तरफ आ गया। जब वो एन पटरी की तरफ पहुंचा तो ट्रेन बिल्कुल सर की जानिब आई, यानी करीब आ गई। तो उसने क्या किया कि साइकिल अपने हाथ में पकड़ी, उतरा और वहाँ से निकल गया। अब वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ अजीब व गरीब मंज़र कि पाकिस्तानी कौम अपने काम में इतनी ज़्यादा मेहनती है कि अपने काम पर जाना है और ये इतनी जल्दी कर रहा है कि अपनी जान पर खेलकर वहाँ चला गया। कहते हैं कि जब रेलवे फाटक जो है खुल गया, सब गाड़ियाँ आगे आईं, तो मैंने उसी साइकिल वाले को देखा कि आगे बंदर का तमाशा हो रहा है और वो साइकिल वाला बड़े आराम से तमाशा देख रहा है। तो जिन चीज़ों में हमें जल्दबाजी, शरीयत के कामों में हमें वक़ार के साथ, शान और शौकत के साथ जल्दबाजी करनी चाहिए, वहाँ पर नहीं करते। और जहाँ पर सब्र इख्तियार करना चाहिए वहाँ सब्र नहीं करते, वहाँ जल्दबाजी करते हैं। या तो गुस्से का इजहार होता है तो फिर वो बाद में पछताना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुतारा के आकात में शान और शौकत के साथ, वक़ार के साथ जल्दी करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत, माशाअल्लाह। आपके इस सब्र की जो तारीफ़ है, इससे दो बातें मेरे जहन में आई हैं। एक तो जो आपने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और दूसरी आपने जो फरमाया कि नफ्स पर न चलना, ये सब्र की, मैं कह सकता हूँ क्या कि ये सब्र की ऊला, बिल्कुल बिल्कुल ये सब्र की एक ऊला। तसव्वुफ की बात करेंगे तो फिर ये नफ्स को हर चीज़ से रोकना। शाह साहब, मेरे जहन में ये बात आ रही है। पहले तो मैं मुफ्ती साहब की बात का पहला जुज़ कि साबरीन के साथ अल्लाह है, इससे क्या मुराद है? क्या मतलब अल्लाह मेरे साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने पहले तो सब्र की तारीफ़ फरमाई कि, और ये खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप फरमाते हैं सब्र अन तमना नफ्सका अला रिदा रब्बिक। सब्र ये है कि तू अपने नफ्स को अपने रब की रज़ा पर रोके रखे, ठीक, यानी अल्लाह की रज़ा से हटने ना दे।
پہلی بات تو یہ ہوگی جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے تفصیل سے بتلائی. دوسری بات یہ جو ارشاد فرمائی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ ہمیشہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی معاونت اس بندے کے ساتھ ہوگی جو اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی رضا پر روکے رکھے گا. کامیابی اسی کی ہوگی بالآخر. جیسے کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اس کا پیش کیا کہ طائف کے بازار میں دیکھ لیجئے مصائب ہوئے کس درجے کے ہوئے، لیکن آپ نے صبر اختیار کیا، صبر کر گئے، اور اس کا نتیجہ کتنا میٹھا نکلا. اچھا، اسی طرح اولیاء کاملین کے آیات مقدسہ میں بھی ان کے بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جس نے صبر کیا بالآخر اس کی کامیابی ہوئی. تو ان اللہ مع الصابرین کا ایک مفہوم یہ ہے، کثیر مفاہیم ہے اور کثیر معنی ہے، لیکن جو میں اس انتہائی قلیل وقت میں پیش کر رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن گھر پہ بیٹھے ہیں اتنی زیادہ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر نہیں پڑھی ہوئی، ہاں، ان کے لیے مطلق یہ بات ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو ہر حال کے اندر دنیا میں آخرت میں کامیابی آپ کو ملنے والی ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اسے غم کیا ہے، ملہ المولا فلا الکل، جس کا خدا ہو جاتا ہے کائنات ساری اس کی ہو جاتی ہے. جب صبر کرنے والے کے ساتھ خود اللہ ہی پاک کی طاقت آ گئی تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اسے مٹا سکے، جو اسے پسپا کر سکے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو تو ہر حال میں غلبہ تمہارا ہے، چونکہ تمہارے ساتھ پروردگار عالم کی نصرت شامل. اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا، حضرت شاہ صاحب کی بات سن کے، علامہ تقی مہدوی صاحب، حضرت شاہ صاحب کی بات سن کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت کی بات کا ایک نقطہ یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ، یعنی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ان حضرات گرامی کے جواب کے بعد کہ اگر اچھے اخلاق جو ہیں یہ بھی صبر کا حصہ ہیں کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق دکھائے؟ بالکل. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے غصے کو ضبط کر لے؟ آدمی اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہمارے یہاں جملہ بڑا معروف ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس جملے کو ذرا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جلدی کا کام کس چیز کے اندر شیطان کا کام ہے. جلدی کا کام اگر عام امور کے اندر ہے تو صحیح ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان کا کام بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر اچھائی کے کاموں میں انسان جلدی کر رہا ہے تو یہی رحمان کا کام ہے، یہی بندے رحمان کا کام ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّارِعُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَالسَّابِقُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. جلدی کرو، سبقت اختیار کرو نیکی کے کام میں اور مغفرت حاصل کرنے کے اندر. تو جو صبر، وہ صبر کے جس کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، جو اچھا صبر ہے وہ 3 مواقع پر ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، پریشانی آ گئی اور اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زلزلہ آ گیا خدا نخواستہ، یا کسی گھر میں موت ہو گئی، یا کوئی مالی پریشانی ہو گئی جس میں اختیار نہیں ہے انسان کا، ایسے موقع پر صبر کرنا یہ ممدوح صبر قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان جو نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کے وقت انسان کی خواہشات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ابھی آرام کرو، سو جاؤ، لیکن نہیں، انسان ایسی خواہشات کو دبا کر صبر کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے اور کھڑا ہو جائے، عبادات کی طرف آئے. اور عبادات میں صرف نماز نہیں ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی طرف آئے. تو یہ دوسرے مرحلے کا صبر ہے. تیسرے مرحلے کا صبر یہ ہے کہ کوئی حرام سامنے موجود ہو، اللہ خدا نہ خاصہ رشوت آرام سے جو ہے وہ انسان دے کر کام کروا سکتا ہے، رشوت لے کر کام کسی کا کر سکتا ہے، یا سود کا کام ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ سود لے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان صبر کرے. وہ جو انسان کو شیطان بہکا رہا ہے کہ تیرا مال ہے، یہ تجھے مل سکتا ہے، ایسی چیزوں کو انسان نگلیکٹ کرتا ہوا پروردگار کے راستے پر قائم رہے، یہ تیسرے موقع کا اور یہ بہترین صبر ہے. اور حدیث شریف کا جملہ یہ ہے کہ جو پہلا صبر پہلے مرحلے کا اختیار کرتا ہے پروردگار اسے 300 نیکیاں دیتا ہے، جو دوسرے مرحلے کا صبر اختیار کرتا ہے پروردگار 600 نیکیاں دیتا ہے، جو آخری اور تیسرے مرحلے کا صبر اختیار کرتا ہے جو گناہ سامنے موجود ہو، خدا نہ خواستہ نگاہ حرام کا گناہ ہو، گانے سننے کا حرام ہو، موسیقی کا گناہ ہو، ان ساری چیزوں پر صبر کرتا ہے، یہ تیسرے مرحلے کا صبر ہے اور اس پر 900 نیکیاں پروردگار عطا کرتا ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، ارشاد فرماتے ہیں الصبر صبران،
صبر کو اگر ہم بالکل ہی خلاصہ کریں تو صبر دو چیزوں کا نام ہے. الصبر عند المصیبت حسن جمیل, ایک مصیبت کے وقت صبر کرنا ہوتا ہے, یہ اچھا صبر ہے. وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ, اور اس سے بہتر صبر یہ ہے کہ الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک, کہ پروردگار نے جو اختیار دیا ہے کہ یا عبادات کی طرف آئے یا محرمات سے بچے, ایسے کاموں پر صبر کرتا ہوا پروردگار کے راستے پر اگر رہتا ہے تو یہ بہترین صبر ہے. اور میں اس کی وجہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, بس ایک جملے کے اندر عرض کروں. حضرت میں آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ فوراً ہی اذان کا وقت ہے, اور یہ ہم آپ سے ابھی انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ میں نے آج ٹاپک اس لیے لیا کہ جب آپ مفتیان کرام گفتگو فرما رہے تھے کل بھی اور پرسوں بھی, تو میرا ایک دوست ہے, وہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے, اس نے کہا تم لوگ اللہ کا شکر کرو, بڑی بڑی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, تم لوگوں کے اوپر حال نہیں آتا, ہم ہر وقت امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہم سے پوچھو صبر کس کو کہتے ہیں, ہم سے پوچھو حلال کمائی کیا ہوتی ہے, ہم سے پوچھو حرام سے بچنا کیا ہوتا ہے. ان حضرات گرامی سے انشاءاللہ العزیز ہم اذان کے بعد یہ بات ضرور پوچھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر اذان فجر. ماہ رمضان یوں آ گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اذان کے بعد اپنے لیے دعا مانگا کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ دعا ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے، تو آئیں مل کے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اتنا مسکرا کیوں رہے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو ہیں؟ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ اچھا شعر ہے۔ آج رمضان المبارک کی کون سی تاریخ؟ آج جون کی کون سی تاریخ؟ چلو اسی پہ کام پورا ہو گیا۔ 19-20 کا فرق تھا، اس کو بھی 20-21 کا فرق کر دیا، 21۔ اچھا جی، پہلے تو یہ بتائیں کہ انگلش مہینے میں، جس کو ہم انگلش کہتے ہیں عیسوی سال، اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ چلو بھائی اسی میں کام پورا ہو گیا۔ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 365۔ اسلامی مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں یہ بتائیں؟ 365 اس میں بھی۔ چلو بھائی اسلامی مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں یہ بتائیں بھائی؟ ہاں جی 355 354 ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں باجی رقیہ کہہ رہی ہیں ہاں ایک ہی بات ہے نا، بٹ ٹھیک ہے، پنکھا چلائیں آپ، پنکھا، واحد کا پنکھا، تالیاں بجائیں ان کے لیے بھائی۔ کیا دن ہے آج؟ کیا تاریخ ہے؟ 21 جون۔ کیا خاص بات ہے آج کے دن کے بارے میں؟ نہیں وہ تو 15 رمضان المبارک کے حوالے سے نا، ان کی ولادت، میں 21 جون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کیا خاص بات ہے یہ بتائیں گی؟ اور انہوں نے اتنا کانفیڈنس سے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے صحیح بتائیں گے۔ مائک بھائی، مائک میں پکڑوں گا۔ ہاں پکڑیں گے۔ بڑا دن ہوتا ہے 21 جون، سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ کیا 36 گھنٹے کا دن ہے؟ نہیں نا، سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے کا دن ہے؟ 21 جون 22 گھنٹے کا۔ 22 گھنٹے کا دن ہے؟ آج رات نہیں ہوگی، 22 گھنٹے کا دن ہوگا۔ سب سے گرم دن ہوتا ہے۔ تم محکمہ موسمیات میں ہو گیا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ سب سے بڑا دن کتنے گھنٹے کا؟ آج کا دن 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا؟ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو بڑا کیسے ہوا؟ دن بڑا ہوتا ہے، دن سب سے بڑا۔ 21 جون جو ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں 20 سے 22 جون جو ہے وہ سال کے طویل ترین دن ہوتے ہیں۔ دنیا کے اس خطے میں یعنی کہ پاکستان میں 21 جون سال کا طویل ترین دن ہے۔ زبردست، بالکل ٹھیک۔ جون میں گرمیاں بھی بہت ہیں، گرمیوں میں پنکھے بہت ضروری ہیں، واحد فین چلائیں بھائی۔ سال کا مختصر ترین دن کب ہوتا ہے؟ مختصر ترین دن، مجھے لگا جواب نہیں دیں گے، کچھ اور بولیں گے ہے نا؟ میں شکلیں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کون جواب دے گا اور کون فرمائشی پروگرام۔ مائک پھر مانگا مائک۔
آپ پہلے وہی بات ہیں تو سنیں. ارے تو میں مائک کی تو آگے کیا کہ بات سنوں. اچھا بتائیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں 11th اور وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور میں ریگولر آپ کی فین ہوں. بہت نوازش, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے نعت بھی سنانی ہے پلیز پلیز پلیز. تعریف کر کے نعت منع نہیں کر سکتا. نہیں سنا رہی ہوں, سنا رہی ہوں. اچھا سنا رہی ہوں نا. اچھا مائک تو مجھے پکڑنے دیں آپ. نعت بس ایک لائن سنا دیجیے گا, نعت کا تو منع نہیں کرتا. اچھا جلدی بس. ہاں چلیں, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن. مائک میں نے پکڑا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, آ گئے, آ گئے مصطفیٰ. چلو بھائی سب ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. بھائی انعامات کتنے ہیں یار؟ آپ کو بھی پنکھے کی بہت ضرورت ہے, پنکھے کی بہت ضرورت ہے آپ کو. 22 دسمبر کس نے کہا تھا؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا, میں نے خود ہی جواب بتا دیا غلطی سے. بھائی سائٹ ایریا ہے نا کراچی کا, سائٹ ایریا, یہ سائٹ سے کیا مراد ہے؟ SITE سائٹ. انکل کو مائک دیں. ارے یہ کس کا بچہ ہے بھائی؟ سندھ انڈسٹریل ایریا. جی سر, سندھ انڈسٹریل ایریا. سندھ انڈسٹریل نہیں, ایس سے آ گیا سندھ, آئی سے آ گیا انڈسٹریل, ٹی اور ای سے کیا آئے گا؟ ٹیکسٹائل. ٹی سے کیا آئے گا؟ ٹیکسٹائل. ٹیکسٹائل نہیں, اور ای سے کیا آئے گا؟ سائٹ ہے نا SITE, تو پھر ای سے اسٹیٹ. سر یہ آپ کا جواب تقریباً ٹھیک ہے, سندھ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ. انکل کو موبائل دو. کیوں موبائل انکل کے لیے؟ بہت ساری تالیاں. گفٹ ہیمپر لاؤ بھائی. یہ کچھ گولڈن سن کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ ہیں آپ لوگوں کے لیے. کیا ہو گیا؟ SBG کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں. بچی کو دو, بچی کو دو, بچی کو دو. یہ بچے کھو جائیں گے, ان کو بچوں کو پکڑ لیں. ارے تم تو ادھر آؤ, تم بچے سنبھالنے میں لگ جاؤ گے تو سیگمنٹ کون سنبھالے گا؟ لو گفٹ ہیمپر نہیں لا رہا. ارے جلدی لاؤ بھائی, ٹائم نہیں ہے. ہیمانی کیا ہو گیا ہے؟ والنٹیئرز آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے سیگمنٹ میں 40 سیکنڈ اضافی لوں گا ان کے اختلافات کی وجہ سے. سر یہ آپ کے لیے. اوپر والوں سے پوچھتا ہوں میں, کوئی والنٹیئرز آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. السلام علیکم. ہیں آئے تھے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا. پشاور سے آئے تھے؟ جی. کب آئے؟ میں نے آپ کو باہر سلام بھی کرا تھا. اگر کہاں آپ باہر؟ میں تو آفس سے باہر ہی نہیں گیا 10 دن سے. نہیں پرسوں. پرسوں بھی آئے تھے؟ نہیں پرسوں نہیں آیا تھا. آپ کو باہر میں نے بولا تھا. میں کتنا باہر؟ کہاں سے باہر؟ کیا سنم باجی کے شو میں جب آپ نکل رہے تھے وہاں سے. تو تم اس دن سنم باجی کے شو میں تھے؟ نہیں, میں اپنی سسٹر کو لینے آیا تھا. اچھا تو کیا بتایا تھا مجھے؟ میں نے بولا تھا میں آپ کے شو کے لیے پشاور سے آیا ہوں. اچھا تو بہت شکریہ آپ کا بھیا, پشاور سے آئے. کیسے آ گئے شو میں؟ بس شو اچھا لگتا ہے آپ کا جب یہاں. ذرا پشتو میں بول کے دکھاؤ شو اچھا لگتا ہے. گنتی سنا دوں مجھے. گنتی سنا. ہاں پشتو میں بولو نا, پشاور سے آئے ہو بھائی. میں پڑھنے گیا ہوں پشاور, کوئی رہتا تھوڑی ہوں پشاور میں, اپنی خالہ کے گھر پہ پڑھنے گیا ہوں. اب خالہ ہو گئی پشاور کی؟ جی. خیر لوگ پشاور سے پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں, یہ کراچی سے پشاور چلا گیا پڑھنے کے لیے. پشتو میں کچھ تو آتا ہوگا نا یار. گنتی آتی ہے نا, سنا رہا ہوں. پشتو میں گنتی. جی چلو کوئی الٹی سی بات نہیں کرنا. نہیں یہ نا تم کو ہمیں پتہ ہی نہیں, کچھ بھی کہہ دو. ہاں یو دعا درے سلور پنجش, یو دعا درے شرور پنجش اکش. یو دوار سلور چلور پنجش. کیوں موبائل؟ تالیاں بجا دیں ان کے لیے. انہوں نے پشتو میں گنتی سنائی, فارسی میں کون سنائے گا؟ فارسی میں تم سناؤ گے؟ چلو وہاں آگے سنتا ہوں. اچھا بھائی, بھارت کی وزیر خارجہ کا نام بتائیں. بھارت کی وزیر خارجہ کا نام بتائیں گے بھائی مجید, اور بالکل صحیح بتائیں گے. مائک دو, مائک دو, مائک دو, مائک دو. ہاں بھائی, بھارت کے وزیر خارجہ کا نام سشما سوراج. ہاں سشما زبردست, واحد کا پنکھا چلایا بھائی. تالیاں بجا, ارے پکڑ لو, تالیاں تو بجا دیں. BBC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ BBC. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بتائیں. BBC انگلش ہے؟ انگلش. ارے کیا مائک تو مجھے پکڑنے دیں. انگلش. BBC کن الفاظ کا مخفف ہے کہہ رہی ہیں انگلش؟ کیا BBC؟ اچھا بھائی پہلے ذرا کچھ گفٹ ہیمپرز دے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو. یہ کچھ زارا شاپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. ویسے ایک بات ہے, آپ لوگوں کی یہاں آمد کی وجہ سے آپ لوگ بتائیں بڑی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے بہت خاص شکر گزار ہیں. ایک دفعہ ذرا اپنے لیے تالیاں بجا دیں آپ لوگ سب. یہ کچھ بلو اسٹار جینس ہے, یہ بیٹا آپ کے لیے ہے. ارے یہ لے, یہ لے, یہ لے. اچھا جی, سیلفی پرام روک دو, سیلفی بناؤ.
بیٹا بس بیٹھ, ارے بیٹھ بیٹا, بیٹھ جاؤ, اچھا بیٹھ جاؤ, ارے بیٹا میرا بچہ بیٹھ جاؤ پلیز پلیز. اچھا بی بی سی سے کیا مراد ہے بھائی بتائیں؟ بی بی سی کوئی نہیں بتا رہا. سی این این سے کیا مراد ہے؟ مائک دو. سی این این کسی کو بھی دے دو, سب ایک ہی خاندان کے, کسی کو بھی دو. ہاں برٹش کیا برٹش کیا بزنس کمیونیکیشن میں غلط. بی بی سی مائک دو بھائی. بی بی سی, بی بی سی سے کیا مراد ہے؟ برطانیہ کا چینل. برطانیہ, بی سے برطانیہ, بی بی سی سے مراد برطانیہ کا چینل. جنید بھائی بی بی سی سے مراد برطانیہ کا چینل. یار کمال آدمی ہے جو بی سے برطانیہ, دوسرے بی سے پھر برطانیہ, اور سی سے کا چینل. نہیں غلط, ان کو بلو سٹار جینز دیں بھائی. ہاں بی بی سی شیر سنا. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے, اس قدر بنا چاہو کہ دم نکل جائے. اچھا بھائی کیوں موبائل دے دو, اتنی دور سے آئے, کیوں موبائل دے دو. وہ پشاور سے آئے آپ؟ نہیں, اور پشاور سے نہیں آئے, ہم گلشن سے آئے ہیں. ہم تو گلشن سے آئے. گلشن زیادہ دور ہے یا پشاور؟ پشاور دور ہے. پشاور والے کو دیتے ہیں نا موبائل چاہیے. گلشن والوں کو استری دیں. ایس جی کی آئرن. بھائی گفٹ ہیمپرز والا کدھر ہے بھائی؟ گفٹ ہیمپرز تو لاؤ. اچھا جی بی بی سی, بی بی سی مائک دیں بھائی. برٹش براڈ کاسٹ. برٹش براڈ کاسٹ نہیں, کمپلیٹ نہیں ہے جواب. اور بتاؤ کون بتائے گا؟ امی کی آنکھ میں ہاتھ مار دیا جلدی جلدی میں. ہاں بی بی سی, بی بی سی. ہاں برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, بالکل ٹھیک. ایس جی کی اسپیڈ چلائیں. اور سی این این سے کیا مراد ہے؟ سی این این سارے ٹی وی چینلز کا نام پوچھوں گا. سی این این مائک دیں بھائی. گفٹ ہیمپر لاؤ. ایک سیکنڈ آپ ذرا جواب دیں, اس سے پہلے میں کچھ زارا سافٹ کے یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, یہ لائف بوائے سے ہاتھ دھوئیں. ہاتھ صاف ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے لائف بوائے سے. ہاں بھائی سی این این, سی این این کیبل نیوز نیٹ ورک. کیبل نیوز نیٹ ورک. کیوں موبائل دے وہی نے, تالیاں تو بجا دیں ان کے لیے. این ڈی یو سے کیا مراد ہے؟ این ڈی یو کوئی نہیں بتا رہا, چھوڑے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. انورکس کے انورٹر کا سوال. ریڈ کراس سنا ہے آپ نے نام؟ ریڈ کراس, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا خطرہ نہیں, کس چیز کا خطرہ بھائی؟ ریڈ کراس کا کس ہے؟ انکل نے صحیح جواب دیا, ہلال احمر. انورٹر دیں انکل کو بھائی, تالیاں بجا دیں. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ جنگل, پاکستان کا سب سے بڑا جنگل. سر بتائیں, ویسے ہی بتا دیں. کیا بات ہے, زبردست. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے چھانگا مانگا. انورک سے پنکھا دے کر آؤ, بہت دور ہے, مجھے رکشہ کرانا پڑے گا جانے کے لیے. تم جا کے دکھا آؤ. کچھ اور گفٹ ہیمپرز بھی لے آؤ بھائی. آخری ایک دو سوال پھر جنید جمشید صاحب علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی. چلے ناز سنا دیں, پھر علماء کی طرف چلتے ہیں. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, عجب کا عجب سا ادب کا مقام. جزاک اللہ. سب سبحان اللہ کہہ دیں بھائی ایک دفعہ. یہ سرما والا کے گفٹ ہیمپر ہیں آپ کے لیے, یہ ہے میرے بچے آپ کے لیے, اور یہ ہیں آپ کے لیے, اور ایک جزا کے چاول بھی دے دو بھائی. جنید جمشید صاحب بسم اللہ. جزاک اللہ خیرا. بی بی سی سے مراد جنید بھائی یاد رکھیے گا, برطانیہ کا چینل بی بی سی. بسم اللہ. ہمارا بھائی ہمارے جو آڈینس ہے شیر کی طرح ہے. جنگل کا شیر نہیں ہوتا, کچھ بھی کہہ دے کچھ بھی کر دے. ان کی ساری باتیں صحیح ہیں, اللہ خوش رکھے ان کو. حضرات گرامی, علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کی مدد و نصرت کے لیے ہم نے ان حضرات کو روک لیا ہے. اور جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بے شمار خطوط اور بے شمار ہمیں مسائل لوگوں کی طرف سے آتے ہیں. ایک خط آیا ہے میرے پاس, اور میں علماء کرام کی مرضی سے اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کہ اچھا میرا خیال ہے کہیں میں نے اس کو رکھ دیا, میرا بھی ہاتھ لگے گا. میں ابھی آپ سے اس سے متعلق سوال کرتا ہوں. ہاں, جو مجھے خط تو مل نہیں رہا, جو اس سے مجھے متعلق ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں ہے.
وہ یہ ہے کہ ایک بہن نے خط لکھا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ سے محبت کا ذکر کیا جاتا ہے, احسان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان سے تعلق کی بات کی جاتی ہے, لیکن اگر ماں باپ سب کے سامنے اور پوری زندگی اولاد میں فرق کریں, جس کی وجہ سے ہم 4-5 بہن بھائی ہیں, 3-4 یا 2-3 انتہائی بدظن ہیں والدین سے. میرے 2 بھائی ہیں, وہ گھر سے نکل جانا چاہتے ہیں, وہ اس انتظار میں کہ بڑے ہوں گھر سے نکل جائیں. گھر میں ہر وقت ایک عجیب سی حالت رہتی ہے. کیا اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا ہے؟ جی عرض یہ ہے, سب سے پہلی تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس طرح کے ماں باپ کے جس طرح حقوق ہیں اولاد پر, تو اولاد پر بھی اپنا ماں باپ پر بھی حق ہے ٹھیک اولاد کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کا حق یہ ہے سب سے پہلے اولاد پر کہ جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھے, پھر اس کی تربیت اچھی کرے. اچھا, اگر کوئی ماں باپ اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً اولاد میں اچھے اثرات کا ظہور ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے حقوق بھی سمجھنا چاہیے. ماں باپ کو کس طرح تربیت کرنی ہے. ہم ایک طرف تو بہت زیادہ توجہ کرواتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے سامنے نہ بولے, اونچی آواز میں نہ بولے, اور بالکل ہے بھی اسی طرح دین میں کہ اپنی ماں باپ کے سامنے آواز کو طرفوں نہیں دینی چاہیے, اونچا نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے پر یعنی اپنے کندھے بالکل جھکا دینے چاہیے. ماں باپ کو بھی دوسری طرف چاہیے. بہرحال یہ تو ایک ہوئی نبی علیہ السلام کی فرمان کی روشنی میں نے بات کی عرض کی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد کو بہرحال کسی طرح یہ حق نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرے جس طرح کہ بہن نے ارشاد فرمایا ہے. جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے صبر پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ اگر دوسرے کسی محلے میں اگر کوئی زیادتی کرے تو اس پر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جائے تو اس پر بھی بندے کو صبر کرنا چاہیے. اور دیکھیں, اگر شرک کا حکم دیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنے کا حکم دیں تو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے مال لیتا ہے, خود کرتا بھی کچھ بھی نہیں ہے, کماتا بھی میں ہوں, اور مجھے کہتا ہے جب میں واپس آتا ہوں تو کہتا ہے مال مجھے دے دے. تو حضور علیہ السلام کے چہرہ اطہر کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا. تغیر لون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا ومالک لابیک. آپ نے ارشاد فرمایا جی تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو, میری یہ تربیت نہیں ہے تمہیں, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اچھا, اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو ماں کے حقوق بیان کیے, ننگے پاؤں مسجد نبوی سے دوڑتے ہوئے باہر نکل کے آ گئے اور صحابہ کرام کی جماعت پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. باہر جو آ کر دیکھا ایک بڑھیا عورت ہے جو اونٹنی پر ہے. آپ نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ رکھ کر اس کو نیچے اتروایا اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کا میں دودھ پیتا رہا ہوں بچپن میں, حلیمہ سعدیہ. تو پھر سگی ماں کا عالم کیا ہوگا, سگے باپ کا عالم کیا ہوگا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو دیکھیں, لیکن اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ہر حکم کی تابعداری کریں, اور جہاں پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ماں باپ صادر کرتے ہیں تو بہرحال صبر کریں, کیونکہ جو مرتبہ ان کو اللہ نے دے دیا ہے سو انہی کو دیا ہے. وہ ماں کی حیثیت سے ہے, وہ باپ کی حیثیت سے ہے, اور والدین کا حق بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی سخت قسم کا گناہ نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لی. ایک رخ ہے یہ, جی ایک رخ, بسم اللہ الرحمن مطلب ایک رخ اس خاتون کا بھی تو ہے جس نے یہ خط لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک رخ بیان فرمایا, تو اس کا دوسرا رخ بھی بالکل ہے. اچھا, میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ اولاد اگر بدتمیز بنتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی, ریسپونسیبل بھی کسی حد تک والدین ہوتے ہیں. والدین کے حقوق تو بیان ہو گئے, لیکن اولاد کے والدین پر جو حقوق ہیں ان کا عام طور پر ذکر بھی نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جاتا. اچھا, سب سے پہلے
ہم نام رکھنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جی نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بڑا سا یعنی بالکل پاپولر نام ہو یا نیا نام ہو اور سب سے جداگانہ نام ہو. نام رکھیں اسلامی نام رکھیں، اس لیے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ عقیقہ اس بچے کا حق ہے، ہم اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں. پھر تیسری چیز حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو عطیہ کرتے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں. سب سے بہترین چیز یہ ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ والد اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک قیرات صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. تو والدین کی تربیت بے انتہا ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولاد کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ والدین اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں ہے لیکن اولاد محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہے اسے جھٹکے اور اپنے والدین کی جو عزت اور احترام ہے اس کو قائم و دائم رکھیں. مفتی صاحب میں مانتا ہوں آپ کی بات، یہ ہر وقت کیسے جھٹکے؟ ہر وقت نہیں جھٹکا جا سکتا. کیسے ہر وقت جھٹکے؟ میں ایک حدیث پاک سنا دوں. ایک 15 سال سے وہ دیکھ رہی ہے عورت، 20 سال سے دیکھ رہی ہے وہ عورت، اس کے باوجود بھی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے کہ ایک کے ساتھ پیار دوسرے کے ساتھ پیار نہیں تو وہ عند اللہ گناہگار ہوں گے، عند اللہ گناہگار ہوں گے. لیکن اولاد ان سے بدتمیزی نہیں کرے گی. حدیث پاک میں صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت تنگ کرتی ہے. آقا علیہ السلام خاموش رہے. 2 بار کہا، تیسری بار جب عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الزمہا، وہ جتنا بھی ظلم کرے تو حسن سلوک لازم پکڑ. اور ایک جملہ میں حضرت قبلہ کی عرض کر دوں، ساتھ ہی ملا دوں گفتگو کے ساتھ. رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں باپ جو اپنی اولاد میں تفریق کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ ماخوذ ہوں گے. وہ ہاں بالکل، جو اپنی اولاد میں تفریق کرتے ہیں. رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد سے اس طرح پیار کرو کہ ہر ایک کو لگے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گفتگو میں نے سن لی. ایک منٹ مفتی صاحب، مجھے اب ایک پریکٹیکل جواب چاہیے اس کا. مجھے جواب نہیں، اچھا ہے جواب ان حضرات کا، اور ان کو اللہ رب العزت ان لوگوں کا اقبال بلند کرے. بالکل ان حضرات نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا ماشاءاللہ. اس عورت کا جو مسئلہ ہے صحیح، اس نے آخر میں پتہ کیا لکھا ہے؟ ایسا برا سلوک مائیں کرتی ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ اپنی ماں کے بارے میں لکھ رہی ہے. اپنے بیٹے سے رشتہ اور معصوم پوتا پوتی سے بھی رشتہ ختم، اور اتنا ستانا اتنا ستانا اتنا ستانا کہ کسی بات کو سننا ہی نہیں. ہمارا پیارا دین ایسی ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج 15 رمضان المبارک کی تاریخ بھی ہے اور نواس رسول اور جگر گوش علی و بطول کی آج ولادت کی تاریخ بھی ہے، لہٰذا اس مناسبت سے بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے کچھ تسبیح کے دانے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے حوالے کیے کہ یہ تقسیم کر دو حسن و حسین کے درمیان. تو وہ جو دانے تھے ان کی تعداد غالباً جو میرے ذہن میں 11 کی تعداد تھی. جب 5 دونوں بیٹوں نے اٹھا لیے تو جو آخری جو دانہ تھا جبرائیل امین نازل ہوئے اور اس دانے کے 2 حصے کیے تاکہ ان دونوں بیٹوں کے درمیان کوئی تفریق نہ ہونے پائے، اور آدھا حصہ امام حسن کے پاس اور آدھا حصہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا. اور تقریباً یہی واقعہ جناب ام المومنین جناب عائشہ کے سامنے بھی ایک پیش آیا تھا کہ جس میں پیغمبر اکرم نے 3 کھجوریں دی ایک خاتون کو، اور اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پہلے تو ایک کھجور دے دی اور جو تیسری کھجور تھی اس کے 2 حصے کیے اور آدھا حصہ اپنے ایک بیٹے کو اور آدھا حصہ دوسرے بیٹے کو دیا. تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، اس عورت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. تو جو تفریق نہیں کرتا ہے پروردگار نے اس کو یہ جزا دی ہے. اور یقیناً جس طریقے سے بات ہو بھی رہی ہے کہ جو تفریق کرنے والا ہے اس کو حساب و کتاب دینا ہے، اس کا احتساب ہونے والا ہے قیامت کے میدان میں. پھر میں یہاں پر عرض یہ کروں گا کہ جب بھی کوئی ایک سچویشن بیان ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے مختلف پہلو ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس پہلو کا خاتون نے تذکرہ کیا ہے سارا کا سارا ماجرا ویسا ہی ہو. بالکل صحیح فرمایا. اس کے اندر کچھ اور نکات بھی پوشیدہ ہوں گے کہ جس کا تذکرہ نہیں ہو سکا. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ماں کے جب بھی قریب جاتا ہے انسان تو
تو جتنی ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے اور جتنا احسان کے ساتھ برتاؤ کر سکتا ہے ویسا کرے. جناب اویس سے کرنے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا رہے ہو ایک رسول کی زیارت کرنے کے لیے, رسول سے ملاقات کرنے کے لیے, تو جیسا وہ کہے ویسا کرنا. کہا کہ نہیں, میرے پاس آ جانا, میرے پاس جلدی سے پہنچ جانا. لہٰذا وہ 2 گھنٹے کے لیے رکتے ہیں اور اس 2 گھنٹے کے دوران پیغمبر مدینے میں نہیں ہوتے, تو ماں کی اطاعت کرتے ہوئے فوراً سے اور پیغمبر کی ملاقات کو چھوڑ کر ماں کی اطاعت کے اندر فوراً یمن تشریف لے جاتے ہیں. اور جب پیغمبر اکرم تشریف لاتے ہیں تو عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں. 2 قسم کی روایتیں ہیں. ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی جانب سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ ماں اگر تفریق نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے جنت, اور اگر اولاد اطاعت کرتی ہے اپنے ماں کی تو اس کے لیے جنت. اور دوسری جگہ پر جملہ یہ آیا ہے کہ میں یمن کی جانب سے عرش الہی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو یقیناً ماں کے جو اگر اذیتیں بھی, تکلیفیں بھی جو اس سے دی ہے وہ اپنے مقام پر, لیکن ایک زحمت ایسی ہے کہ جو ماں نے برداشت کی اور دنیا میں کسی شخص نے اس کے لیے برداشت نہیں کی ہے. جو شکم میں اسے رکھا ہے وہ تکلیف کسی اور شخص نے برداشت نہیں کی ہے سوائے اس کی ماں کے. بالکل قرآن مجید نے بطور خاص اس کا جب تذکرہ کیا ہے تو یقیناً ماں کا احترام اور ماں کی عزت ضرور کرنا چاہیے. قبلہ کے بات کے ساتھ ایک بات حضرت کی بات کے ساتھ بھی کر دوں کہ وہ جو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے نا, تو انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی. وہ بھی حب مصطفیٰ میں اطاعت ماں کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اپنے ایک صحابی کو کہ تو میرے ساتھ حج کرنے کے لیے نہ جا, تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں, تو ان کی خدمت کر تو اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. کرنے کے لیے منع فرمایا. ہاں بے شک حج کے لیے. اور پھر وہ اسی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ ملا کہ حضور نے فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من اليمن, میں یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس. اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے کہ بعض اوقات اولاد میں لڑکیوں کو محروم کیا جاتا ہے, لڑکوں کو زیادہ دیا جاتا ہے. یہ بھی تفریق عام طور پر ہوتی ہے, تو والدین کو ایسی تفریق بھی نہیں کرنی چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی, اس کا شوہر بھی. شوہر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے اس بیٹے کو کچھ دینا چاہتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور اولاد ہے؟ عرض کی بالکل ہے. ان کو بھی یہی دے رہی ہو جو اس کو دے رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا کہ فلا تشہدینی علی جور, تو مجھے ظلم پر گواہ بنا رہی ہے. ظلم پر گواہ مت بنا. تو تمام اولاد کو برابر دینا چاہیے, برابر عطیہ دینا چاہیے, بلکہ لڑکی ہو تو اسے بڑھا کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ آپ کی ماں اگر آپ کے ساتھ غلط رویہ یا تفریق کر رہی ہے وہ عند اللہ گناہگار ضرور ہوگی, لیکن آپ اپنے رویے میں کمی نہ لانے دیں, آپ گناہگار نہ بنیں. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جنید بھائی, علماء کرام کا یہی حق ہے کہ وہ حق بات کو واضح کر دیں. جس طرح آپ نے سوال کیا, یقیناً اگر ماں باپ وہ سن رہے ہیں اس بہن کے, خاتون کے, یا دیگر جتنے بھی یہاں پر سننے والے ہیں, وہ یہ بات جن تک پہنچ رہی ہے, ماں باپ کی حیثیت سے وہ ہیں, انہیں اپنے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے. کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہے. بہن اگر سن رہی ہیں تو بہن صبر کریں, اگر ان کے ماں باپ سن رہے ہیں تو وہ اپنے حقوق کو پورا کریں تاکہ انہیں بھی اللہ سبحانہ وہ اپنے فضل سے نوازے اور ہماری بات بھی صحیح تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے. میرے بھائی اور میری بہنوں, ماں ہے, باپ ہے. خدا را دنیا کی زندگی ایسے پیار سے ان کے ساتھ گزار لو. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے انشکر لی ولوالدیک, میرا جتنا میرا شکر مانتے ہو نا اتنا ہی شکر اپنے والدین کا بھی مانو. یعنی میرے شکر کے بعد اپنے ماں باپ کا. تو اس لیے اوف نہیں کر سکتے, کر لو برداشت. اور ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں جلدی سے, یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ ولا تقل لهما اف, تو یہ نقطے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اف کس بات پر کہیں گے آپ. ان کی مرضی کے مطابق اگر فیصلے ہو رہے ہوں اولاد کے تو کوئی اف کرے گا. جب تمہاری مرضی کے مطابق وہ کوئی بات کر لیں تمہیں اچھی نہ لگے, اب اف تک نہ کہو تاکہ تمہیں اللہ پاک اجر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جیسے ابھی بات دیکھی ہے کہ جنید بھائی نے چپکے سے کام کیا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اس پر آپ دیکھیں کیا لگا ہوا ہے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, آپ لوگ پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آپ لوگ سینے پہ لگاتے ہیں, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو سر پہ رکھنے کی جگہ ہے, تو اس لیے میں نے خاص یہ ٹوپی بنائی, اس پر نالین مبارک جزاک اللہ کر کے اس کو وہ چلے سینے پہ لگے, سر پہ رہے, نالین سرکار کی رہے. کیا بات ہے, کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں.
قیامت کے دن اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. میں تو ہمارے پاس ہے کیا جی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ کے نبی کو دکھا کر اپنی شفاعت کی درخواست کریں گے. اور جیسے ابھی تقی بھائی فرما رہے تھے کہ آج سیدنا حضرت امام حسن کی ولادت کا دن ہے, تو وہ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی, پھر آپ حضرات سے پھر میں بولوں گا کہ کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے, تو فرمایا کہ رات کے وقت مجھ سے آگے چلتا ہے کیونکہ رات کے وقت دشمن آگے سے حملہ کرتا ہے, دن کے وقت میرے پیچھے چلتا ہے کیونکہ دن کے وقت دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے, روٹی کے یا بوٹی کے اس ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگاتا جس پر امید ہو کہ باپ کو پسند ہے, گھر کی چھت کے اوپر نہیں جاتا کہ میرے قدم باپ کے سر سے اونچے نہ ہو جائیں, یہ ہے میرا بیٹا حسن. تو آج وقت کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, میری درخواست ہوگی 1 منٹ بڑھا دینا, کیونکہ ان حضرات کی تعریف سن کے ہی جو سرور ملتا ہے وہ ایک اور ہی بات ہے. مفتی صاحب آپ سے, پھر آپ سے, اور پھر آپ سے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقبات میں سے کچھ سننا چاہتا ہوں. کچھ آپ فرما دیجئے, کچھ آپ فرما دیں, کچھ آپ فرما دیں. اختصار کے ساتھ کہوں گا کہ جو آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں. تو پھر پادری نے کیا کہا تھا کہ دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر مباہلہ کیا تو میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر آج دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کوئی عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا. عجیب حدیث پاک میں الحسن والحسین ہما ریحانتی فی الدنیا کی, دونوں دنیا میں میری خوشبوئیں ہیں, یہ دونوں کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک اختصار کے ساتھ واقعہ عرض کروں گا جسے کئی علماء نے لکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ تختی لکھ کر لائے اور سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ نانا جان بتائیے کس کی تختی اچھی ہے. آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا, فرمایا کہ جاؤ اپنے والد گرامی کے پاس جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے بھی کسی کا دل نہیں توڑا. کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ, ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اب ایسا ہوگا کہ ایک سیب کو اچھالا جائے, جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا اس کی تختی زیادہ اچھی ہے. اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ سیب کو اچھالا گیا تو سیب فضا میں 2 ٹکڑے ہوا, ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر گرا اور دوسرا حصہ امام حسین کی تختی پر گرا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ منظور نہیں کہ دونوں میں سے کسی کا دل توڑا جائے, دونوں کا دل رکھا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا یہ بیٹا سید ہے, سردار ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا محبوب لب نہیں کھلتا جب تک کہ ہمارا اشارہ نہیں پاتا. تو یہ حکم بھی جو میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ بھی رحمت عالم جانے جانا نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استاذن ربہ, یہ فرشتہ ہے جو میرے پاس آیا, اس نے اپنے رب سے اجازت دی ہے. کس بات کی؟ ان یسلم علی و یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء آل جنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ. یعنی حضور نے فرمایا یہ فرشتہ کبھی زندگی میں زمین پر نہیں اترا, آج صرف مجھے سلام کر کے یہ بتانے آیا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک بات, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس درجے کا ادب و احترام کرتے تھے صحابہ کرام, چونکہ ایک اور وصف تھا آپ میں جو پوری امت میں کسی کے اندر موجود نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ آپ ناب سے لے کر سر عطر تک شبیہ مصطفیٰ ہیں. جو شخص بھی رسول پاک کو دیکھنے کے بعد حضرت حسن کو دیکھتا تو حضور کی جھلک نظر آتی, بلکہ یہاں تک کہ حضرت خلیفہ اول حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی کے اندر تنگ گلی ہے, مدینے میں پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور انہوں نے اچانک روک لیا حضرت حسن کو, کہا سیدی رکیے. تو وہ رک گئے, پیچھے پلٹ کے دیکھا, کہا امیر المومنین مجھے کہا ہوتا میں آپ کے پاس آ جاتا. کہنے لگے آج مجھے میرے محبوب آقا کے عشق اور محبت نے تڑپا دیا,
اور میں رو رہا تھا ان کے تصور میں, جی چاہتا تھا کہ بظاہر حضور کے سامنے چلا جاؤں, کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا, تیرے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ تیری صورت میں صورت مصطفیٰ نظر آتی ہے. اچھا یہی حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے کے لیے جب پہلا خطبہ خلافت کے بعد ارشاد فرمانے لگے, مولا علی صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت امام حسن آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے صرف ابھی اتنا کہا الحمدللہ. یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کے دل میں کتنی عزت ہے حضرت امام حسن کی. آپ نے کہا الحمدللہ. حضرت امام حسن اٹھے, بچپنے کا عالم ہے, اور اٹھ کر کہا کہ آپ اتریے, یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی لمحے ممبر سے نیچے اتر آئے اور آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. پوری مسجد میں لوگوں نے گریہ شروع ہو گیا, لوگوں نے رونا شروع کر دیا. حضرت علی اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے امیر المومنین, یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے حسن کو یہ بات بتائی ہے یا یہ سمجھائی ہے کہ ابو بکر کو ممبر سے نیچے اتارو. تو حضرت ابو بکر صدیق رو کر کیا کہنے لگے بھائی علی, میں ممبر سے اتر کر شہزادے کو ڈانٹنے نہیں آیا, بلکہ میں اس بات کا اعتراف کرنے آیا ہوں, شہزادے تو نے سچ کہا ہے, یہ ممبر بھی تیرے نانا کا ہے, یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں. امام حسن باہر آتے ہیں اور ان کے بیٹے کو دروازے پر دیکھتے ہیں, لوگ کے واپس چلے جاتے ہیں, اور واپس جا کر وہ اپنے گھر میں حضرت عمر فاروق باہر نکلتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی آیا تو نہیں تھا. کہا وہ آئے تھے جو علی کے بیٹے حسن ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے چپل نہیں پہنی پاؤں میں اور دوڑتے ہوئے گئے, اور جب ڈھونڈ کر حضرت امام حسن کے دروازے کو بجایا جہاں پر آپ قیام تھا, اس لمحے آپ باہر نکلے تو آپ نے فرمایا سیدی آپ تشریف لائے, اندر کیوں نہیں تشریف فرما ہوئے آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسن نے, آپ مصروف تھے, بیٹا باہر کھڑا تھا, میں نے کہا گفتگو کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, تو واپس آ گیا. یہ جملہ سننے کی دیر تھی امیر المومنین عمر فاروق کی. یوں اپنے سر کا امامہ اتارا جیسے میں نے اتارا ہے, ایسے اپنے سر کا امامہ اتارا اور اتار کر کہنے لگے انظر یا سیدی الی راسی, اے میرے سردار میرے سر کو دیکھیں, یہ بال اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اور آپ کے صدقے میں اگائے ہوئے ہیں میرے سر کے بال. اور کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت ہو سکتی ہے مگر حسن اور حسین کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں. تو یہ مرتبہ اور مقام ہے آپ کا عند اللہ. اللہ اکبر. میرے حضرت ہمارے دلوں کو گرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے تو میں عرض کروں گا کہ ان کی ولادت مبارک, چونکہ آج ولادت کا دن ہے, تو سن 3 ہجری کو ولادت ہوئی, اور پیغمبر کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ سن 10 ہجری سن 11 ہجری بیان کی گئی. یہ 7 برس کی زندگی ہے جو پیغمبر کے ہمراہ گزاری ہے, اور قرآن مجید جتنا بھی نازل ہوا ہے اسی 7 برس کی عمر میں نازل ہوا ہے. تو اس پیریڈ کے دوران وہ ساری آیتیں ان کی شان میں اتری ہیں کہ سورہ دہر بھی ان کی شان میں اتر رہا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ابھی بلوغت کی جو عام بلوغت کی عمر ہوتی ہے اس عمر تک بھی نہیں پہنچے, لیکن اس کے باوجود 3 دن اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو دیا. اور پھر آیہ مودت کے اندر بھی شامل ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کیونکہ قربہ میں سب سے زیادہ نزدیک تو یہی ہے. اور پھر إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. تو چادر کسا کے اندر اور چادر تطہیر کے اندر یہی 5 ہستیاں تھیں کہ جو موجود ہے جن کی شان میں آیت نازل ہوئی. اور پھر سورہ کوثر بھی جو حقیقت میں جس کے جو مقابلہ ہے دشمن کا, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تمہارا دشمن ہے کہ جو ابتر رہے گا. تو وہاں پر مرد اور ایک بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نصر رسول کو آگے بڑھائے. تو نصر رسول کو آگے بڑھانے کے لیے جو سب سے پہلا بیٹا پروردگار نے عطا کیا وہ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں عطا کیا. اور یہ نام بھی خود پروردگار عالم نے رکھا, کہ پیغمبر اکرم نے نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی سے نام رکھ رہا ہوں, علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا نے نہیں کہا کہ ہم اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں. یہ نام تو پہلے تھے بھی نہیں. یہ نام ایسے ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے جو بیٹے تھے جناب شبر اور جناب شبیر یا شبیر, ان کے نام پر شبر یا شبیر یا شبیر, یہ جو نام ہے ان کے نام پر جو عربی میں بنتا ہے حسن اور حسین رکھے گئے. یہ نام بھی پروردگار کی طرف سے عطا کردہ تھے. اور پھر میں یہاں پر عرض کروں گا جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مباہلہ کے میدان میں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں کہ جو گئے ہیں, تو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. یہ بیٹے کس کے بیٹے ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں. ایک طرف سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں, دوسری طرف سے قرآن سورہ احزاب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, کہ محمد کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. جب باپ نہیں ہے تو بیٹے کیسے آ گئے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خود آگے کہہ رہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ پیغمبر اپنی ذات میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو منصب ہے رسالت کا اور نبوت کا وہ ان کے پاس موجود ہے. چنانچہ جو یہ بیٹے میدان مباہلہ میں گئے ہیں یہ رسالت کے بیٹے ہیں، یہ نبوت کے بیٹے ہیں، یہ نبوت کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا حسن منی و انا منہ، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے. میں نے حسن کو اگر جنم دیا ہے تو حسن میرے دین کو بچانے والے ہوں گے. اور جو بات کی تھی وہ اس کے لیے شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ حسن کو دیکھ کر مہر نبوت پر کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں. اور ایک جلدی سے حضرت وہ وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک حدیث مجھے ایک حدیث پڑھنے دے کہ جو بیٹوں کا حضرت نے فرمایا نا، تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ و ان اللہ تعالی ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے صلب سے پیدا کیا ہے، مگر مجھ محمد کی اولاد کو اللہ نے علی کے صلب سے پیدا کیا ہے. اس کی جزائے خیر دے حضرت. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ رب العزت ان حضرات کے علم کو بھی بڑھائے اور ہمیں ان حضرات کے علم سے بار بار نفع لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اب اجازت لیں گے افطار کی ٹرانسمیشن تک کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا